यीशु मसीह के पाक और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए आज शाम कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं और अपनी रहनुमाई के लिए हम कलाम खुदा में से दो हवाला जात पढ़ेंगे। पहला हवाला हम पुराने अहदनामा में जो पहली किताब है पैदाइश, उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 6 आयात को कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, और दूसरा हवाला हम नए अहदनामा की पहली किताब, पहली इंजील मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका चौथा बाब और उसकी पहली 11 आयात को कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले जो हवाला है वो है पैदाइश की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 6 आयात। कलाम खुदा में यूँ रकम है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। और सांप कुल दस्ती जानवरों में से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आँखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि ये दरख्त खाने के लिए अच्छा और आँखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। दूसरा हवाला मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका चौथा बाब और उसकी पहली 11 आयात। गौर से सुनिए, लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुक़द्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आज हम 2 शख्सियात की आजमाइश के ताल्लुक़ से कलाम खुदा में से सीखने वाले हैं। एक शख्सियत की आजमाइश उस जगह पर हुई जहां हर चीज़ की फरावानी मौजूद थी, हर चीज़ इफरात से मौजूद थी, और दूसरी शख्सियत की आजमाइश एक ऐसी जगह पर हुई जहां ना तो हालात साजगार थे और ना खुशहाली थी। अब ये 2 तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी। एक वो शख्स जो खुशहाली में आजमाया जाता है, और एक वो शख्स जो ऐसे हालात में या ऐसे वक्त में आजमाया जाता है जब खुशहाली और किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है।
جہاں پر فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، جہاں پر اویلیبلٹی نہیں ہے، اور ایک کی آزمائش اس جگہ پر ہو رہی ہے جہاں پر فیسلٹیز بھی ہیں اور اویلیبلٹی بھی ہے ہر چیز کی. ایک کو اس کی خواہش کے مطابق آزمایا گیا اور دوسرے کو الہی منصوبے کے تحت آزمایا گیا. دونوں ڈفرنٹ طرح کی آزمائشیں ہیں. انگلش میں ایک کو ٹیسٹ بولا جاتا ہے اور دوسری کو ٹیمپٹیشن بولا جاتا ہے. ٹیسٹ ورسز ٹیمپٹیشن، آزمائش بامقابلہ آزمائش. یاد رکھیے جو آزمائش ٹیسٹ کی آزمائش ہے وہ آزمائش ہمیشہ پروموشن کا باعث بنتی ہے. کس چیز کا؟ پروموشن سے کیا مراد ہے؟ پروموشن کا مطلب ہے ترقی. اور وہ آزمائش جو انسان کی اپنی خواہش یا ابلیس کی مداخلت سے ہوتی ہے وہ آزمائش ٹیمپٹیشن کہلاتی ہے. اور وہ آزمائش انسان کو ڈیموشن کی طرف لے کر جاتی ہے. ڈیموشن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تنزلی، ترقی اور تنزلی. اب اگر آزمائش خدا کی طرف سے ہے، اگر ٹیسٹ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس میں ترقی اس وقت ملے گی اگر اس میں وہ شخص جو آزمایا جا رہا ہے وہ تابعداری کرتا ہے. اگر ٹیسٹ میں سبمیشن موجود ہے، اگر ٹیسٹ میں obedience موجود ہے تو پھر کامیابی یقینی ہے. اور اگر آزمائش ٹیمپٹیشن ہے اور اس میں کسی طرح سے بھی خدا کے ساتھ تعلق نظر نہیں آ رہا یا خدا کو اوائڈ کیا جا رہا ہے، اجتناب کیا جا رہا ہے، خدا کو لوگ کنی کتران ڈے ہیں، تو پھر یقیناً تنزلی دا باعث بن جائے گی یہ گال. خواہش کی آزمائش جو ہے وہ رسوائی پیدا کرتی ہے. خواہش کی آزمائش رسوائی پیدا کرتی ہے. یعقوب رسول کے خط میں لکھا ہے، پہلا باب اس کی 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک جب پڑھے تو لکھا ہے ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، اور جب خواہش حاملہ ہوتی ہے تو گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ جب حد سے بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خواہش جو انسان کی اپنی خواہش ہے، اپنے دل کی مرضی ہے، جس میں اپنی فری ایجنسی موجود ہے، آزاد مرضی موجود ہے، وہ رسوائی کا باعث بنتی ہے. لیکن اگر الہی آزمائش ہے تو پھر وہ ترقی اور بڑھوتی کا سبب ٹھہرتی ہے. آمین. خواہش کی آزمائش موت کے گھاٹ اتارتی ہے، جبکہ روحانی آزمائش زندگی، برکت، خوشحالی اور ترقی میں داخل کرتی ہے. ٹھیک؟ ہم جو دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے، یہ کون سی آزمائش ہے؟ یہ ٹیمپٹیشن ہے جس میں ہم خدا سے یہ التجا کرتے ہیں، یہ التماس کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ پڑنے دے جس میں ہم تجھ پر بھروسہ کرنے سے قاصر ہو جائیں، ایسی آزمائش جس میں ہم خدا پر توکل کرنے سے قاصر ہو جائیں. ایک ایسی ہی آزمائش میں ایوب پڑا. لکھا ہے کہ خدا کے پاس جب ابلیس گیا تو اس نے جا کے ایوب کے لیے اجازت مانگی ہے. اب یہ بڑی خاص بات ہے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ بہن، ہر وہ بھائی جو خدا سے پیدا ہوا ہے، جس نے مسیح کو پہن لیا ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے، جو نیو بلیور ہے، جو کرسچن بلیور ہے، جو مسیحی ایماندار ہے، اس کی اجازت ابلیس خدا سے مانگتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابلیس خدا سے اجازت مانگتا ہے تو پھر خدا اجازت کیوں کر دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور اپنے لوگوں پر اعتماد کرتا ہے، اس لیے وہ ابلیس کو اجازت دیتا ہے. اس میں اعتماد موجود ہوتا ہے کیونکہ خدا بھروسہ کرتا ہے اپنے لوگوں پر کہ یہ مشکل وقت میں،
تنگ دستی میں، بدحالی میں، ہارڈشپس میں کبھی خدا سے منہ نہیں پھیریں گے، کبھی خدا سے دستبردار نہیں ہوں گے، کبھی خدا سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے خدا بھروسہ کر کے اجازت دیتا ہے، پھر ہم آزمائے جاتے ہیں۔ اب اگر اپنی آزمائش کے وقت میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ایک خدا موجود ہے جو ہمیشہ ہماری سانس سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر یقیناً ہم تنزلی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ بات کنفرم ہوتی ہے، اس بات پر پوری طرح سے ہم اس بات سے واقف ہو جاتے ہیں یا اس بات کو جان لیتے ہیں کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے، کیونکہ اس کا کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے وعدوں میں ہمیشہ وفادار ہے۔ اب جب خدا وفادار ہے تو پھر کیوں کر خدا اپنے لوگوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ اگر خدا نہیں چھوڑتا تو پھر ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ایسا یہ ایوب نے بھی کیا۔ اس نے تمام مشکلات میں خدا کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی، کفر نہیں بولا، تکفیر نہیں کی خدا کی، یہاں تک کہ اس کی بیوی اس کو کہنے لگی کہ ایوب کیا اب بھی تو اس خدا کی پرستش کرے گا جس نے تجھ سے سب کچھ چھین لیا؟ تکفیر کر اس خدا کی اور مر جا۔ اس کی بیوی اس کو چھوڑ گئی، لیکن ایوب کے بارے میں لکھا ہے وہ ثابت قدم رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ خدا جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے اس کو حق ہے کہ وہ مجھے آزمائے۔ آمین۔ وہ خدا جس نے مجھے ہر ایک چیز سے نوازا ہے، ہر ایک چیز سے اس نے مجھے مالا مال کیا ہے، ضروری ہے کہ وہ مجھے آزمائے۔ اور اس آزمائش کی گھڑی میں اگر میں خدا کو برا بھلا کہوں گا تو پھر یقیناً تنزلی کا شکار۔ آج لوگوں کا پرابلم یہی ہے، لوگ جب آزمائے جاتے ہیں تو وہ خدا پر بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، وہ خدا کو الزامات دینا شروع کر دیتے ہیں، دونوں طرح کی صورتحال میں، کیونکہ دو صورتحال ہیں یہاں پر۔ ایک صورتحال وہ ہے جہاں پر ہر ایک چیز کی فراوانی ہے، اگر ایک امیر شخص ہے تو وہ بھی آزمایا جائے گا، اور اگر ایک غریب شخص ہے تو وہ بھی آزمایا جائے گا۔ ثابت قدم رہنے والا شخص ترقی اور کامیابی پاتا ہے۔ اب خدا نے جب آدم کو نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھانے سے منع کیا تو آدم نے اس انفارمیشن کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس انفارمیشن کو اپنی بیوی تک بھی پہنچایا۔ جب ہوا اس کو دی گئی تو اس نے وہ سب کچھ جو خدا اس کو کہہ چکا تھا اس نے سب اس کے ساتھ شیئر کیا۔ ہم کبھی کبھی جب چرچ میں آتے ہیں یا عبادت میں جاتے ہیں اسی کلے ہی جانے ہیں تے کلے ہی کلام سن کے تے گھر چلے جانے ہیں، اور گھر جا کر ہم نے کبھی اپنی فیملی کے ساتھ شیئر نہیں کیا کہ ہم نے آج کیا سیکھا ہے، ٹھیک؟ اور جب نہیں شیئر کرتے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خاندان مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ ہم اس آزمائش میں گرتے ہیں یا اس میں سے نکل جاتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کلام سنتے رہے ہیں، لیکن ہماری فیملی کیوں آزمائشوں میں پڑی ہوئی ہے، کیوں باہر نہیں نکل رہی؟ کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ سو آدم نے یہ ایک اچھا کام کیا کہ اس نے جو کچھ خدا سے سن رکھا تھا اس کو اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کیا۔ اب بیوی نے اس بات کو جب سنا کہ خدا نے منع کیا ہے تو وہ متجسس ہو گئی، کیوریوسٹی تھی اس کے اندر۔ کیوریوسٹی کیا تھی کہ I would know what tree is it، میں جاننا چاہوں گی کہ وہ کون سا درخت ہے، کس طرح کا ہے، کیسا لگتا ہے، اور وہ موقع ڈھونڈنے لگی۔ یہ ایٹ ونس نہیں ہو گیا، اچانک نہیں ہو گیا کہ وہ بھاگ کے وہاں پر چلی گئی۔ یاد رکھیے جب کوئی شخص کسی خود ساختہ آزمائش میں گرتا ہے
تو وہ اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ یعقوب کے خط میں لکھی ہے کہ ہر شخص اپنی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، وہ شخص پلاننگ کرتا ہے، وہ پہلے ذہن میں منصوبہ بناتا ہے کہ میں اس کام کو کس طرح سے کروں۔ اور ایسا ہی ہوا نے بھی کیا، بارہا اس نے پلان کیا ہوگا کہ آج میں اس درخت کو دیکھ کر ضرور آؤں گی، وہ قدم بڑھاتی ہوگی لیکن سم ہاؤ پیچھے سے آواز آ گئی، ہوا کہاں ہو؟ اور ہوا وہیں سے واپس مڑ کے آدم کے پاس، نہیں کہیں بھی نہیں، میں تو ادھر ہی تھی بس ذرا۔ لائک شی واز ٹرائنگ، وہ موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی طرح سے مجھے موقع ملے کہ میں اس درخت کو دیکھوں۔ اور بالآخر ایک دن وہ آ گیا جب وہاں پر نہ خدا کی موجودگی تھی اور نہ اس کے شوہر کی موجودگی تھی، اور اس نے وہ کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب کبھی کبھی ہم آزمائشوں میں اس لیے پڑے رہتے ہیں، ہم مشکلات کا شکار اس لیے رہتے ہیں کیونکہ نہ ہم خدا کے کلام کا اثر قبول کرتے ہیں اور نہ خدا کے خادموں سے کچھ سیکھتے ہیں، نہ ہمارا ریلیشن ہوتا ہے اور نہ ہماری فیلوشپ ہوتی ہے، دونوں سے قاصر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ مشکلات میں پڑے رہتے ہیں، ہمیشہ مصیبتوں کا شکار رہتے ہیں، ہمیشہ آزمائشوں کا شکار رہتے ہیں۔ ہوا ایسا موقع ڈھونڈ رہی تھی جب نہ خدا ہو اور نہ آدم ہو۔ کلیسیا اس لیے پریشان ہوتی ہے کیونکہ کلیسیا نہ تو خدا کو فالو کرتی ہے اور نہ خدا کے خادموں کو فالو کرتی ہے، اس لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی میں خدا اور خدا کے خادم کے اثر کو قبول نہیں کرتے، اثر کو نہیں لیتے، تو یاد رکھیے ہماری رغبت اور خواہش ایسے کاموں اور ایسے چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے جو ہمارے لیے گناہ کا باعث بن جاتی ہیں، گناہ ٹھہرتی ہیں وہ ہمارے لیے۔ 3 طرح کی آزمائشیں میں نے یہاں پر لکھی ہیں۔ عدن میں بھی 3 طرح کی آزمائشیں تھیں اور بیابان میں بھی 3 طرح کی آزمائشیں تھیں، اور شاید آج ہماری اس زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں بھی 3 ہی طرح کی آزمائشیں ہیں جن کا ہمیں سامنا رہتا ہے، اور یہ تینوں بڑی میجر آزمائشیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، پہلی آزمائش تھی جسمانی بھوک کو مٹانے کی کشمکش، اور آج بھی ایسا ہے۔ ابلیس ہوا کو کیا کہنے لگا ہے کہ خدا نے تمہیں منع کیا ہوا ہے کہ تم پھل نہ کھاؤ۔ اس نے کہا ہم تو کھاتے ہیں، سارے درختوں کا کھاتے ہیں، لیکن ایک ہے جس کا نہیں کھانا کیونکہ کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ اس نے کہا خدا تو جھوٹ بولتا ہے، خدا چاہتا نہیں کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ، تم کھا کے دیکھو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا جیسے ہو جاؤ گے۔ بیابان میں یسوع مسیح کو کہا گیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما پتھر، کیوں؟ وجہ کیونکہ ابلیس جانتا تھا کہ 40 رات اور دن ہو گئے ہیں اس کو بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ جب آسمان پر تھا تو اس کو ایسی کوئی طلب نہیں تھی، اس کے وسیلہ سے کائنات بنی، اس کے وسیلہ سے ہر ایک چیز نے وجود پایا۔ اب جب یہ انسان کا وجود لے کر آیا ہے تو اس کو تو بھوک لگے گی، ضروریات جو جسم کی ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا، انرجی تبھی ملے گی۔ سو یہاں پر مطالبہ یہ تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ آج وہ شخص جس کے پاس دولت ہے وہ اس میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، اس کی خواہش ہے کہ اور ملے۔ ایک شخص جو لاکھوں میں کھیل رہا ہے اس کی خواہش ہے میں کروڑوں میں جاؤں، اور جو شخص کروڑوں میں ہے وہ کہتا ہے میں اربوں میں جاؤں، اور جو اربوں میں ہے وہ کہتا ہے میں کھربوں میں جاؤں۔ دولت میرے پاس ختم نہ ہو، میں خوشحال سے خوشحال ہوتا چلا جاؤں، اور جیسے جیسے خواہش بڑھتی ہے خوشحالی کی، ویسے ویسے اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔
اور بہت ساری خواہشیں سر اٹھاتی ہیں. غریب آدمی ہے تو اس کی بھی دوڑ جو ہے وہ روٹی تک لگی ہوئی ہے. ٹھیک, غریب آدمی کی پہلی دوڑ روٹی تک ہے, روٹی, کپڑا اور مکان. اور جب وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایک خواہش اور آگے, ذرا گھر اور اچھا ہونا چاہیے. 2 مرلے دا ہے, 5 مرلے تے چل جائیے. 5 چ چل گئے تے ہن 10 بھی ہونا چاہیے. 10 مرلے لب گئے تے 1 کنال تے ہونا چاہیے. ٹھیک, خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. اور کوئی بھی شخص وہاں پر جہاں وہ ہے سیٹسفائیڈ نظر نہیں آتا, نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس نے کان میں پھونک مار دی ہے کہ تیرا گزارا اس کے بغیر ہے ہی نہیں, تیرا گزارا ہی نہیں ہے. تو یہ کرے گا تو پھر آگے کام چلے گا. نو سیٹسفیکشن ایٹ آل. حبقوق کہتا ہے کہ طبیلوں میں مواشی رہے یا نہ رہے, زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے, بھلے کچھ بھی نہ رہے تو بھی میں اپنے خداوند سے خوش رہوں گا. ہیلیلویا. ایوب کا سب کچھ چلا گیا, اس کا مال متا چلا گیا, اس کے بچے مارے گئے, اس کے اپنے بدن پر ناسور بن گئے, لیکن پھر بھی وہ اپنے خداوند میں مسرور رہا, خوش وقت رہا, اور خدا نے اس کو پھر سے سرفراز کیا. یسوع مسیح نے ابلیس کی اس پیشکش کو نامنظور کیا اور کیا کہنے لگے؟ یسوع نے کہا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. کاش آج ہمارے مسیحیوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. میں پچھلے کافی 2-3 ہفتوں سے میرا پتہ نہیں کیوں میرا سرمن انٹیگریٹ کر رہا ہے لسننگ ٹو دا لارڈ سے. انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا. اب جب سننا شروع کر دیں گے, سننا شروع کر دیں گے, سننا شروع کر دیں گے تو خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہونا شروع ہو جائے گی. ابلیس جتنی مرضی آزمائشیں کریٹ کرتا رہے ہم اس میں گر نہیں سکتے. خداوند میں مطمئن اور شادمان رہیں گے. آمین. دوسری آزمائش, دوسری پیشکش وہ تھی سیلف ڈیفینس, شخصی تحفظ. آج لوگ انشورنس کرواتے ہیں شخصی تحفظ کے لیے. ایسے ہی ہے, 10 سال کا پلان ہوتا ہے, 20 سال کا پلان ہوتا ہے, تاکہ وچ جا کے نقصان بھی ہو جائے تھے کمپنی پر لے گی, ہے نا. اور ہمارے تو شاید پاکستان میں صرف یہاں تک کی ہے, امریکہ میں پائی صاحب کو پتہ ہے, امریکہ, یورپ, کینیڈا میں تو اگر آپ بس کا ٹکٹ بھی پرچیز کرتے ہیں تو اس کی بھی انشورنس ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو اس ڈیوریشن میں وہ جو کمپنی ہے وہ آپ کی ذمہ داری لے رہی ہے, آپ کو انشورنس پے کرنا ہوگی. ذاتی تحفظ, شخصی تحفظ. اب ابلیس یہاں پر شخصی تحفظ دے رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم ہرگز نہ مرو گے. اس نے somehow خدا کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے, خدا کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی ہے کہ خدا تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, خدا تو تمہیں دغا کر رہا ہے تمہارے ساتھ, خدا دھوکہ کر رہا ہے تمہارے ساتھ, اور خدا چاہتا ہے تم ہمیشہ دھوکے ہی میں زندگی گزارو. وہ نہیں چاہتا کہ تم اس کی مانند ہو جاؤ. اس لیے میری بات کا یقین کرو, تم نہیں مرو گے. یسوع مسیح کو کہنے لگا کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دے, کیونکہ تیری بابت تو لکھا ہوا ہے کہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور فرشتے تجھے ہاتھوں پر. سو تجھے کیا پرواہ ہے, تو کر کے دکھا. سیلف ڈیفینس.
شخصی تحفظ، سیلف پروٹیکشن، اس کے لیے لوگ بڑی ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، باڈی گارڈز رکھتے ہیں. ایسے ہے، کوئی شخص بھی نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، رخصت ہو جاؤں. ہر شخص چاہتا ہے میں اس دنیا میں رہوں، دنیا کے ساتھ دل لگا لیا ہے. یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب بڑا سپرب ہے، بڑا امیزنگ ہے. ہم کیوں کر دنیا چھوڑ دیں؟ ٹھیک، یہاں تک کہ اب تو لوگوں نے چاند پر بھی جگہ لینی شروع کر دی ہے. اگلی صبح کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. لوگ مریخ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگلی صبح کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں یہ دنیا اب انسیکیور نظر آ رہی ہے، یہ زمین اب انسیکیور نظر آ رہی ہے، اور لوگ چاہتے ہیں ہم ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر کوئی مصیبت نہ آئے، جہاں کوئی پریشانی نہ ہو. عدن جیسی زندگی گزاریں. اب عدن جیسی زندگی تو خدا کی حضوری کے علاوہ اور کہیں نہیں مل سکتی. آمین. یہ تحفظ ہمیں صرف اور صرف خدا کے حضور میں ملتا ہے اور کہیں مل نہیں سکتا. ایسی آزمائشوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. نمبر 3، اختیار کی پیشکش. کیا تھی؟ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تم کھاؤ گے تو خدا کی مانند ہو جاؤ گے. یسوع مسیح کو کہنے لگا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سارا کچھ میں تجھے دے دوں گا. آج لیڈرشپ کے اندر یہ بڑا پرابلم ہے. اختیار کی جنگ چل رہی ہے لیڈرز کے اندر، وہ سیاسی لیڈرز ہوں یا مسیحی لیڈرز ہوں. اختیار کی جنگ پوری دنیا میں چل رہی ہے، کنٹری وائز بھی جنگ چل رہی ہے. ایک ملک چاہتا ہے میں دوسرے سے زیادہ سپیریئر ٹھہروں، مجھے دوسروں پر اختیار ہو. یہ جنگ اب سے نہیں بلکہ آسمان سے شروع ہو چکی تھی جب خدا نے ابلیس کو زمین پر گرایا. ٹھیک، اختیار کی پیشکش ابلیس آج بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ لوگوں کو شارٹ کٹ ویز بھی بتاتا ہے کہ میں تمہیں شارٹ کٹ بتاتا ہوں، تم آگے بڑھو، ہر چیز تمہارے تابع ہو جائے گی، ہر چیز تمہارے اختیار میں آ جائے گی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ وہ خواہش جو ہمارے اندر جنم لیتی ہے، یا وہ خواہش جو ابلیس کی طرف سے ہمارے اندر آتی ہے، وہ ہمارے لیے رسوائی پیدا کرتی ہے، تنزلی کا باعث بنتی ہے، وہ ہمیں کبھی ترقی کی طرف نہیں جانے دیتی. ابلیس کی طرف سے کی گئی پیشکش ہمارے اندر بغاوت پیدا کرتی ہے، یاد رکھیے، اور ہمارے اندر خدا کے لیے مخالفت پیدا کرتی ہے. ہوا نے شیطان کی پیشکش کو قبول کیا، اس نے ٹیمپٹیشن کا شکار ہو کر گناہ کیا، اور اس کا خاندان اور اس کی نسلیں آج کے دن تک گنہگار ہیں. ایسے ہی ہے، رومیو کے خط میں لکھا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اب ایز کمپیئر ٹو ایو، ایڈم اینڈ ایو، یسوع مسیح کو دیکھے تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ابلیس کی کسی بھی پیشکش کو قبول رد کر دیا، اور رد کرنے سے یسوع نے اپنے خاندان یعنی کلیسیا کو راست باز ٹھہرایا. آمین. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا یہ کام یسوع مسیح نے کیا. اور آج ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ آزمائش بھلے کیسی ہی ہو، ہمیں خداوند پر بھروسہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ہوا شاید نہ اس مشکل میں پڑتی، شاید گناہ نہ کرتی اگر وہ یہ جان لیتی کہ یہ آواز نہ تو اس کے شوہر کی تھی اور نہ اس کے خدا کی تھی، بلکہ یہ ایک تیسری آواز تھی جو سٹرینج وائس تھی، جو اجنبی آواز تھی. اور اس کا گناہ، اوریجنل سن یہی تھا کہ اس نے خدا اور اپنے شوہر کی آواز کو نظر انداز کر کے ایک تیسری آواز کو سنا، اور نہ صرف سنا بلکہ رسپونڈ بھی کیا اور گنہگار ٹھہری. آج کلیسیا کو بچنا ہے ان سٹرینج وائسز سے،
ان اجنبی آوازوں سے جو کسی بھی طرح سے کلیسیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آمین۔ سو خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔